अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह ताला का एहसान है कि बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हो चुकी हूँ। तो हम पढ़ रहे हैं किताब जन्नत का रास्ता और उसमें हम पढ़ रहे हैं अकीदा तौहीद। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है अपने ईमान को जो है मज़बूत कर रहे हैं और जो है अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए। और अकीदा हम जो है ईमान की मजबूती के लिए पढ़ते हैं। तो चलिए अल्लाह ताला के नाम के साथ शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि अल्लाह ताला के फ़रिश्तों पर ईमान लाने का क्या मतलब है। यानी कहते हैं ना कि आपको अल्लाह ताला के फ़रिश्तों पर ईमान होना चाहिए। तो ये भी है एक ईमान लाने के लिए, अल्लाह ताला पर ईमान लाने के लिए फ़रिश्तों पर ईमान लाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये फ़रिश्ते जो हैं हमें नज़र तो नहीं आते हैं, जिस तरह अल्लाह ताला हमें नज़र नहीं आता है, लेकिन हम अल्लाह ताला पर ईमान रखते हैं। और फ़रिश्तों पर ईमान लाने का जो है बहुत सारी चीज़ें जो हैं ऐसी हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए अल्लाह ताला के नाम के साथ हम देखते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो फ़रिश्तों पर ईमान लाने का क्या मतलब है? फ़रिश्तों पर ईमान लाने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने उन्हें नूर से पैदा किया है और उन्हें अपने अहकामात की मुकम्मल अतात और उनको नाफज करने की पूरी कुव्वत अता की है और वो कभी अपने कामों से थकते नहीं हैं। और ये कि अल्लाह ताला ने अपनी किताब और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में जिन फरिश्तों के नामों और इनकी जिन सिफ़ात और जिन अफ़ाल का ज़िक्र किया है उन पर पुख्ता एतक़ाद रखा जाए। फरिश्ते जो हैं अल्लाह ताला की मखलूक हैं और गैर माबूद हैं, यानी वो अल्लाह ताला नहीं है, अल्लाह ताला की मखलूक हैं। ये सूरह अंबिया की आयत नंबर 26 में है। और फरिश्ते अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करते, ये सूरह तहरीम में है, आयत नंबर 6। और मलाइका की तादाद के बारे में कोई नहीं जानता, ये सूरह मुद्दस्सिर की आयत नंबर 31 है। फरिश्तों पर ईमान लाना क्यों ज़रूरी है, ये हम देखते हैं। तो ईमान की तकमील के लिए फ़रिश्तों पर ईमान लाना ज़रूरी है। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 258 में है और सूरह निसा की आयत नंबर 136 में है। फ़रिश्तों पर ईमान लाना दरअसल अल्लाह ताला की गैबी कुव्वतों पर ईमान लाना है। ये सूरह हाका की आयत नंबर 17 है। और फ़रिश्तों पर ईमान लाए बगैर इस कायनात में अल्लाह ताला की तदबीर और इंतज़ाम को समझना नामुमकिन नहीं। फ़रिश्तों पर ईमान लाए बगैर वही को तस्लीम करना मुमकिन नहीं रह जाता। और ये सूरह तकवीर की आयत नंबर 19 और 21 में भी है। और फ़रिश्तों पर ईमान लाए बगैर मौत की हकीकत समझ नहीं आ सकती, ये सूरह इनाम की आयत नंबर माजरत ये सूरह इनाम की आयत नंबर 61 और सूरह सजदा की आयत नंबर 11 और मुस्नद अहमद में 18733 में और अबू दाऊद में 4753 में है। फ़रिश्तों पर ईमान लाए बगैर रसूलों और किताबों पर ईमान लाना मुमकिन नहीं रह जाता, ये सूरह शूरा की आयत नंबर 192 और 194 में है। फ़रिश्तों पर ईमान लाए बगैर दोज़ख और जन्नत पर ईमान लाना मुमकिन नहीं रहता, ये सूरह मुद्दस्सिर की आयत नंबर 26 और 31 और सूरह ज़मर की आयत नंबर 73 में है। और फ़रिश्तों पर ईमान लाए बगैर जज़ा सज़ा पर ईमान लाना मुमकिन नहीं रहता, ये सूरह ये सूरह नफ़्तार आयत नंबर 9 और 102 में है और सूरह क़ाफ की आयत नंबर 17 और 18 में है। फ़रिश्तों पर ईमान लाए बगैर तकदीर पर ईमान लाना मुमकिन नहीं हो सकता, ये बुखारी में 318 में है और मुस्लिम में 6725 में है। और फ़रिश्तों पर ईमान लाए बगैर कब्र के मामलात पर ईमान लाना मुमकिन नहीं रहता, यह अबू दाऊद में 4753 में है। फ़रिश्तों की ज़िम्मेदारियाँ और फ़राइज़ क्या हैं, तो ये भी देख लेते हैं।
فرشتوں اور جو فرشتوں کی ذمہ داریاں اور فرائض کے اعتبار سے فرشتوں کے بہت سی قسمیں ہیں، ان کی ذمہ داریوں اور فرائض کے اعتبار سے فرشتوں کی بہت سی قسمیں ہیں، یعنی وہی پہنچانے کی ذمہ داری سیدنا جبریل علیہ السلام کی تھی۔ یہ سورہ شعراء میں 193 میں بتایا گیا ہے۔ اور بارش برسانے کی ذمہ داری سیدنا میکائیل علیہ السلام کی ہے، یہ سورہ بقرہ میں 98 میں ہے۔ اور سور پھونکنے کی ذمہ داری سیدنا اسرافیل علیہ السلام کی ہے، یہ ابن ماجہ میں 1357، ترمذی میں 2431 میں ہے۔ اور روح قبض کرنے کا کام ملک الموت اور ان کے ساتھیوں کا ہے۔ ان کی دو قسمیں ہیں، رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے۔ یہ مسند احمد میں 18733 اور ابو داؤد میں 4753 اور سورہ سجدہ میں آیت نمبر 11 اور سورہ الانعام میں آیت نمبر 61 میں ہے۔ بندوں کے اعمال لکھنے کی ذمہ داری کرامن کاتبین کی ہے، یہ سورہ نفطار آیت نمبر یہ سورت نہیں ہے، یہ کتاب ہے علی نفطار، اور اس کی 1-2 میں ہے۔ یہ بندوں کے آگے پیچھے سے ہر وقت ان کی نگرانی اور حفاظت کرنے کی ذمہ داری معقبات کی ہے، یہ سورہ رعد میں 1 آیت میں بتایا گیا ہے۔ جنت اور ان کی نعمتوں کی حفاظت کی ذمہ داری فرشتہ رضوان کی ہے اور ان کے ساتھیوں کی ہے۔ اور جہنم کے دروغہ ہونے کی ذمہ داری مالک کی ہے، بخاری میں 3236 میں اور سورہ زخرف میں 77 میں ہے۔ جہنم کے عذاب کی ذمہ داری مالک کے ساتھیوں ربانیہ کی ہے اور ان کی تعداد 19 ہے، یہ سورہ مدثر میں 30 میں اور 31 میں ہے۔ اور قبر میں سوال جواب کی ذمہ داری منکر نکیر کی ہے، یہ ابو داؤد میں 4753 اور ترمذی میں 3495 میں ہے۔ کچھ فرشتوں کے پاس عرش اٹھانے کی ذمہ داری ہے، یہ سورہ غافر کی آیت نمبر 7 اور سورہ حاقہ کی آیت نمبر 17 میں ہے۔ ان میں بعض کروبی کہلائے جاتے ہیں، بعض کروبی کہلاتے ہیں۔ کچھ فرشتوں کی ذمہ داری خواتین کے رحموں پر ہے، اسے جو ہے فرشتہ تقدیر بھی کہا جاتا ہے، یہی کہتے ہیں، فرشتہ تقدیر کہتے ہیں۔ یہ بخاری میں 318 اور مسلم میں 6725 میں ہے۔ اور کچھ فرشتوں کے پاس بیت المعمور کی ذمہ داری ہے، بیت المعمور میں داخل ہونے کی ذمہ داری ہے، اور ہر روز اس میں 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آئے گی، یہ بخاری میں 3207 میں اور مسلم میں 411 میں ہے۔ اور کچھ فرشتوں کے پاس مجالس سے ذکر کو تلاش کرنے کی ذمہ داری ہے، انہیں ملائکہ السیارہ کہتے ہیں، یعنی جہاں جہاں محفلیں ہو رہی ہیں یا جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جا رہا ہے، وہاں وہاں وہ دیکھ کر ان کے اعمال کو لکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ معلوم ہوتا ہے لیکن وہ لکھتے ہیں۔ اور بخاری میں یہ 6408 میں اور مسلم میں 6839 میں ہے۔ اور کچھ فرشتوں کی ذمہ داری ہے کہ جب ایک مومن اپنے مومن بھائی کے عدم وجودگی میں دعا کرتا ہے تو وہ دعا کرے کہ یا اللہ قبول فرما اور دعا کرنے والے کو بھی عطا فرما، یہ مسلم میں 6928 میں ہے۔ کچھ فرشتوں کی ذمہ داری نماز جمعہ کے لیے آنے والوں کے اندراج کرنا ہے، یعنی جو لوگ مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو ان کو لکھتے ہیں، یہ بخاری میں 929 اور مسلم میں 1986 میں ہے۔ پہاڑوں کی ذمہ داری ملک الجبال کی ہے، بخاری میں 3231، مسلم میں 4653 میں ہے۔ کچھ فرشتے اہل جنت کے خادم ہیں، ان کی تعداد اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں، یہ سورہ رعد آیت نمبر 23-24 میں ہے۔ اور کچھ فرشتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مقام پر صف بستہ کھڑے رہیں، انہیں الصفات کہا گیا ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب باندھ کر کھڑے رہیں، رکوع کریں اور سجدے کریں، یہ سورہ الصفات کی آیت نمبر 1 میں ہے۔ کچھ فرشتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ڈانٹیں، انہیں الزاجرات کہا گیا ہے، یہ سورہ صفات کی آیت نمبر 2 میں ہے۔ کچھ فرشتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ جان کو سختی سے نکالیں اور انہیں
نازیات کہا گیا ہے، یہ سورہ نازیات کی آیت نمبر 1 میں ہے۔ کچھ فرشتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ جان کو آسانی سے نکالیں، انہیں الناشطات کہا گیا ہے، یہ سورہ نازیات کی آیت نمبر 2 میں ہے۔ کچھ فرشتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ تقسیم کار کریں، انہیں مقسمات یعنی تقسیم کرنے والے کہا گیا ہے۔ کچھ فرشتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ انتظار کریں، انہیں مدبرات انتظار کرنے والے کہا گیا ہے، یہ سورہ نازیات کی آیت نمبر 5 میں ہے۔ اور فرشتوں کی ذمہ داریوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کائنات کے سارے نظام فرشتے کے سپرد ہیں، یہ احمد میں 21848 میں ہے اور سورہ انبیاء میں آیت نمبر 19 اور 20 میں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا فرشتوں میں مخصوص صفات پائی جاتی ہے؟ تو جی، فرشتوں کی تخلیق نور سے کی گئی ہے، اس لیے وہ بشری ضروریات مثلا کھانا پینا، سونا جاگنا، ازواج اور اولاد کی ضرورت، گناہ کرنے کی طاقت وغیرہ نہیں رکھتے۔ فرشتے مخصوص صفات رکھتے ہیں، فرشتے حیا کرتے ہیں، سورہ یہ جیسے مسلم میں ہے 6209 میں، اور فرشتوں میں اذیت کا احساس بھی ہوتا ہے، یہ مسلم میں ہے 1248 میں۔ فرشتے نفرت کرتے ہیں، مثلا کتے اور تصویروں سے نفرت کرتے ہیں، یہ بخاری میں 4002 میں ہے۔ فرشتے محبت کرتے ہیں، یہ صحیح مسلم میں 6705 میں ہے۔ فرشتے تکبر نہیں کرتے، یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 49 میں ہے۔ اور فرشتے اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں، یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 50 اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 28 میں ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، یہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 26 اور 27 ہے۔ 27 میں ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ سے نیک بندوں کے حق میں مغفرت طلب کرتے ہیں، یہ سورہ غافر میں آیت نمبر 7 ہے۔ فرشتے علم رکھتے ہیں، یہ سورہ نجم میں آیت نمبر 5 میں ہے۔ فرشتے معزز اور پاک باز ہیں، یہ سورہ عبس کی آیت نمبر 1516 اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 26 میں ہے۔ فرشتے تسبیح کرتے ہیں، یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 20 میں ہے۔ اور فرشتے دوستی کرتے ہیں، یہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 4، سورہ فصلت کی آیت نمبر 30، فصلت کی آیت نمبر 30 اور 31 میں ہے۔ فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 43 میں ہے۔ لوگوں کو بھی بھلائی کی تعلیم دینے والے کے لیے دعائیں کرتے ہیں، یعنی فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے وہ دعائیں کرتے ہیں جو تعلیم دینے والوں کے فرشتے جو ہے لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دیتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، یہ ترمذی میں 2685 میں اور صحیح الجامع الصغیر میں 1838 میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ابن ماجہ میں 907 میں ہے۔ اور باجماعت نماز کا انتظار کرنے والوں کے لیے بخاری میں 647 میں ہے۔ اگلی صفوں میں نماز ادا کرنے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، یہ ابو داؤد میں 664 میں ہے۔ صفوں میں مل کر کھڑے ہونے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ابن ماجہ میں 995 میں ہے۔ صف کی دائیں طرف کھڑے ہونے والوں کے لیے وہ دعائیں کرتے ہیں، ابو داؤد میں 676 میں ہے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد نمازی نماز کی جگہ بیٹھنے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، یہ بخاری میں 659 میں ہے۔ سحری کھا کر روزہ رکھنے والوں کے لیے وہ دعائیں کرتے ہیں، صحیح الجامع 1844 میں ہے۔ اور بیماروں کی عیادت کرنے والوں کے لیے وہ دعائیں کرتے ہیں، ترمذی میں 969 میں ہے۔ صدقہ کرنے والوں کے لیے 2 فرشتے جو ہیں رات کو دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ دینے والے کو اور زیادہ دے۔ فرشتے لعنت بھی بھیجتے ہیں ان لوگوں پر جو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کا کفر کرنے والے ہیں، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 16 میں اور سورہ العمران کی آیت نمبر 8786 میں ہے۔ عہد توڑنے والوں پر جو ہے وہ ان کے لیے بد دعا کرتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں، عہد توڑنے والوں پر وہ لعنت بھیجتے ہیں، یہ مسلم میں 3328 میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قانون کے نفاذ میں رکاوٹ پیدا کرنے والوں پر جو ہے وہ لعنت بھیجتے ہیں، نسائی میں 4790 میں ہے۔ صحابہ اکرام کو گالیاں دینے والوں پر یہ صحیح الجامع الصغیر میں 6285 میں ہے۔
وہ لعنت بھیجتے ہیں۔ اپنے بھائی کے خلاف اسلحہ اٹھانے والوں پر فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ مسلم میں 6666 میں ہے، اور اہل بدعت کو پناہ دینے والوں پر جو ہے وہ لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ بخاری میں 1870 میں ہے۔ اپنے باپ کے علاوہ دوسروں سے نسبت ملانے والوں پر ابن ماجہ میں 2712 میں ہے، اور شوہروں کی نافرمانی کرنے والی عورتوں پر لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ بخاری میں 5193 میں اور مسلم میں 3541 میں ہے۔ بخل کرنے والوں کے لیے رات کو دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ روکنے والے کا پہلا بھی ضائع کر دے۔ الحمدللہ آج ہم نے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے علم کو سیکھا ہے، جن کا ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ دیکھیں ہمارے لیے بد دعائیں بھی کر رہے ہیں۔ اگر ہم اچھے کام کریں گے وہ ہمارے لیے دعائیں کریں گے، اور اتنی بڑی مخلوق جو اللہ تعالیٰ کی فرشتے جو خاص اللہ تعالیٰ کی اتنی اچھی مخلوق ہیں وہ ہمارے لیے دعا کرے، اور ہمیں کیا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے اتنے نزدیک ہیں۔ اور فرشتے بد دعائیں بھی کرتے ہیں، لعنتیں بھی بھیجتے ہیں۔ جیسے وہ بد دعا کرتے ہیں اللہ اس بخیل کا جو ہے پہلے والا بھی لے لے، کیونکہ یہ بخل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے کے لیے اسے تکلیف ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقات کرنے چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات جو ہے وہ پورے کے پورے جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ویسے ہی ادا کرنے چاہیے، لیکن افسوس ہم لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں جو ہے یہ دنیا کے چمک دھمک نے ہمیں ختم کر دیا۔ ہم زندہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ جب تک ہمارے اندر قرآن و حدیث کا علم نہیں ہے تو ہم تو زندہ نہیں ہیں، ہم تو مردہ ہیں۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، بس دنیا میں لغو و لعب میں مست ہیں۔ جب ہماری یقین کریں آنکھ کھلنی ہے نا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہونا ہے۔ پھر ہم نے اللہ سے بولنا ہے کہ کاش ہمیں واپس بھیج دے، ہم دوبارہ نیک عمل کر لیں، ہمیں موقع دے دے۔ لیکن افسوس وہ گھڑی جو ہے وہ ٹائم از اپ، ختم ہو جائے گا وہ ٹائم۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ٹائم از اپ، اب ٹائم نہیں ہے کہ تم واپس جاؤ اور جو ہے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگو۔ میں کہتی ہوں آج جیسا دور چل رہا ہے، آج کے زمانے میں اگر کوئی 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ قرآن کو دے دینا تو اس کے جیسا بندہ نہیں ہے۔ تو پلیز اپنی زندگیوں میں سے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے آدھا گھنٹہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تو میرے ساتھ جڑے گا تو میں تیری دنیا کے سارے کام کر دوں گا۔ ایک دفعہ تو آپ اللہ تعالیٰ کی طرف چل کر جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کی طرف دوڑ کر آئے گا۔ یہ جو دنیا کے ہم بہانے بناتے ہیں یہ بہانے ہیں، باقی سارے کام ہمارے ہو جاتے ہیں، صرف دور ہیں تو ہم قرآن و حدیث سے دور ہیں۔ بس نہیں ہو سکتا تو ہم سے قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ پوری 3 گھنٹے کی فلمیں ہم دیکھ لیں گے، وہ ہم ٹائم نکال سکتے ہیں، لیکن افسوس یہ نعمتیں دینے والا جس نے ہمیں نعمتیں دی ہیں ہم اسی کو بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کرنے والا بنائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ لوگ جو ہیں سبسکرائب کر لیں، اور جو میری ویڈیو ہوتی ہے اتنی زیادہ تو ہوتی نہیں، آج ہی بس تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے، کیونکہ میں آج ہی اس ٹاپک کو فرشتوں پر ایمان لانے والا جو تھا یہ اتنا ہی تھا، تو میں نے کہا چلے میں 1 دن میں ہی بتا دیتی ہوں۔ حصوں میں جو ہوتی ہے وہ چیز جو ہے پھر ہمیں جو ہم اگلی پڑھتے ہیں پچھلی ہمیں پتہ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ میں تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ میں اسٹڈی کر رہی ہوں اسلام کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دیے رکھے اور اللہ تعالیٰ عمل کرنے والا بھی بنائے، نہیں تو وہی بات ہے نا، گدھے پہ جتنا مرضی بوجھ رکھ لو ڈال دو، ویسے ہی حساب ہے کہ ہم بھی پڑھ کے جتنی مرضی بڑی موٹی کتابیں پڑھ لیں، جب تک ہمیں اندر سے جو نہیں آنا ہے نا، ہم نے غور و فکر نہیں کرنا ہے، تو جیسے گدھے پہ بوجھ ڈالنا ہے ویسے ہی ہمارے کندھوں پہ کتابیں لادنے والا حساب ہوتا ہے۔ تو خدا را اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیے، ہر وقت اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں جو اس نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، اور جو چیزیں نہیں دی ہیں ان پہ جو ہے غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کبھی کچھ بھی غلط نہیں کر سکتا، کبھی بھی کچھ بھی غلط نہیں کر سکتا ہے۔
دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اسی کے ساتھ ویڈیو کا کرتی ہوں اینڈ. اللہ حافظ.